In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students, I am Sabir Ali Roy from Punjab College Kabirwala. स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हीरोज़ वाले पोर्शन में से है और हीरोज़ वाले पोर्शन का लास्ट चैप्टर मुस्तफ़ा कमाल, वो आज हम डिस्कस करेंगे मुस्तफ़ा कमाल के बारे में। मुस्तफ़ा कमाल चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। चैप्टर में कुछ कन्फ्यूजन आ जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता तो हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल टर्किश लीडर था और वो अतातुर्क के नाम से भी मशहूर था। अतातुर्क जो है वो टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कौम का बाप, फादर ऑफ नेशन। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से हम कायद आज़म का टाइटल जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि कौम का सबसे बड़ा लीडर, इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल को अतातुर्क कहा जाता था कि वो कौम का बाप था। रीज़न क्या थी? क्योंकि उसने तुर्की को आज़ाद करवाया था, इस वजह से उसको अतातुर्क का टाइटल जो है वो दिया गया था। इसकी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो इस चीज़ का, इस कारनामे का, जिसको मुस्तफ़ा कमाल ने जो कि कारनामा किया था, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? इसका आगाज़ सल्तनत उस्मानिया से हुआ था। सल्तनत उस्मानिया का जो बुनियाद रखी गई थी वो रखी गई थी 1999 1299 में सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था और ये सल्तनत, ये एम्पायर जो चलती रही थी मुसलसल अपनी हालत में 1922 तक मुसलसल सल्तनत उस्मानिया चलती रही थी। उसके बाद इसका ख़ात्मा हो गया था। सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ और इसकी बुनियाद रखने वाला उसका नाम था उस्मान अव्वल, उस्मान फर्स्ट, जिसने सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ किया था, इसकी बुनियाद रखी थी। सल्तनत उस्मानिया में 3 कॉन्टिनेंट्स, बड़े जो कॉन्टिनेंट्स थे, जिसमें अफ्रीका, एशिया और इसके अलावा यूरोप, इन 3 कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ शामिल थे। इनकी मिलकर एक सल्तनत बनी हुई थी और इनका जो सेंट्रल पावर जिसको समझा जाता था, जो इसका सेंटर था, वो टर्की को समझा जाता था। तुर्की को मतलब इसका दारुल खिलाफत समझा जाता था, जहाँ पे हुकूमत की बुनियाद होती थी। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो शामिल थे। सल्तनत उस्मानिया बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन ज़वाल पजीर कब हुई? एक तो वक्त के साथ साथ इसके कुछ इलाके जो हैं वो टूटने लग गए और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो शामिल होने लग गए। लेकिन असल इसका ज़वाल जो है उसका आगाज़ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में। 1914 में हुआ क्या कि जर्मनी की जंग हुई और जिन ममालिक के साथ जंग हुई उनको एलाइज़ कहा गया है, चैप्टर में भी एलाइज़ कहा गया है। उन ममालिक में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड इटली। ये इकट्ठे ममालिक एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ये इकट्ठे थे और जर्मनी का साथ दिया टर्की ने। तुर्की और जर्मनी जो है वो साथ हो गए और जंग का आगाज़ हो गया। और हुआ क्या कि जर्मनी को इस जंग में शिकस्त हो गई। जब जर्मनी को जंग में शिकस्त हुई तो ऑफ कोर्स इसके साथ, क्योंकि तुर्की इसका साथ दे रहा था, तो तुर्की को भी साथ ही शिकस्त हुई। हुआ क्या, जो एलाइज थे उसमें इटली, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने, इन्होंने मिलकर टर्की पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इसके तकसीम कर लिए। और उस वक्त उन्होंने एक ट्रीटी, एक मुआहिदा जो है वो साइन किया आपस में और उसको उन्होंने कहा ट्रीटी ऑफ सेवरस का नाम दिया। ये मुआहिदा जो है ये टर्किश लोगों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हुआ क्या, इस मुआहिदे की वजह से टर्की को डिवाइड कर दिया गया और जो एलाइज थे उन्होंने अपने से रिलेटेड जो उसके टेरिटरीज थी, जो इलाके थे, वो डिवाइड करके अपने अपने ममालिक में शामिल कर लिए। इस ट्रीटी का मतलब ये था कि टर्किश जो एम्पायर है उसका खात्मा था, मतलब टर्की की एग्जिस्टेंस नहीं रहनी थी इसके बाद। तो टर्किश जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा मतलब नहीं होने देंगे, तो उन्होंने बगावत का जो है आगाज़ कर दिया।
جیسے ہی جرمنی اور ترکی کو شکست ہوئی تھی، شکست کے بعد الائز نے کیا کیا تھا، الائز نے ٹرکش گورنمنٹ کو چلانے کے لیے وہاں پہ ایک ترکی کا ہی آدمی جس کا نام سلطان محمد تھا، اس کو انہوں نے اپوائنٹ کر لیا تھا وہاں پہ، اور وہ ایز اے پپٹ کام کر رہا تھا، جس کو آپ کٹ پتلی کہہ سکتے ہیں، کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ الائز جیسے کہتے تھے وہ ویسے ہی کرتا تھا۔ ٹریٹی آف سیورس جب وہاں پہ ان کا لکھا گیا، معاہدہ ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا، ٹرکش پیپل نے ریجیکٹڈ کر دیا اس ٹریٹی کو، اور 1923 میں ٹریٹی آف لازین دوبارہ سے سائن کیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ جب ان لوگوں نے ترکی کے لوگوں نے مزاحمت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو نہیں کرتے، اور بہت عرصہ جب یہ چلتا رہا تو اس کے بعد جا کر وہ اس مقام پر پہنچے تھے کہ انہوں نے ٹریٹی آف لازین جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ اس دوران میں، اس ٹریٹی سے پہلے جو وقت انہوں نے گزارا تھا، اس وقت کے دوران کیا کیا ہوا تھا۔ Allies were controlling the government. Turkish nation started resistance. ظاہر ہے جب الائز نے فتح حاصل کر لی تھی تو انہوں نے کیا ہے، گورنمنٹ کا نظام جو ہے انہوں نے چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ٹرکش لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کیا کہ ہم اس طریقے سے غلامی کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ تو چیپٹر میں جو الائز کہا گیا ہے اس میں مختلف کنٹریز تھے، جس میں امریکہ، اٹلی، فرانس یہ شامل تھے، برٹن بھی اس میں شامل تھا۔ یہ جو ریزسٹنس ٹرکش جو لوگ کر رہے تھے، ریزسٹنس جو کر رہے تھے، ان میں ان کا ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا کیازم کارا بکر، ریزسٹنس ان ایسٹرن اناطولیہ، ان کو ریبیلینز کہا گیا۔ ان لوگوں نے ٹرکی کے وہ لوگ اس میں شامل تھے جن کو پیٹریوٹس کہا جاتا تھا، محب وطن جو کہ ٹرکش تھے، انہوں نے کیا کیا، ایسٹرن اناطولیہ کے مقام پر اپنی ایک مہم کا آغاز کیا جس کا لیڈر کیازم تھا۔ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہمارے اوپر قبضہ ہوا ہے ٹرکی کے اوپر، اس کا ہم خاتمہ کریں گے، اس کو ہم مزید جو ہے وہ لے کر نہیں چل سکتے۔ تو انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، محب وطن جتنے بھی ٹرکش تھے ان کو اکٹھا کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ ویپن اکٹھا کیا، اور وہاں پر اپنی آپس میں میٹنگز کرنی شروع کی اور پلان بنانا شروع کر دیا کہ ہم کس طریقے سے یہ جو مشکل وقت ہے اس میں سے نکل سکتے ہیں اور اپنے ملک کو دوبارہ سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ 1919 مصطفیٰ کمال واز سینٹ ٹو اناطولیہ بائی کنگ سلطان محمد فورتھ۔ یہ جب ریبیلیس ایکٹیویٹیز، یہ بغاوت والے جو کام تھا ایسٹرن اناطولیہ میں جب بڑھتا گیا، جب بہت زیادہ بڑھ گیا، تو الائز نے فورس کیا، الائز وہ اتحادی ممالک جو حکومت کر رہے تھے ٹرکی کے اوپر، انہوں نے فورس کیا کنگ سلطان محمد کو کہ یہ جو ریبیلیس ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں اناطولیہ میں، اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، ورنہ یہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گی۔ تو سٹوڈنٹس یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے مصطفیٰ کمال کا کام اصل میں، کہ جب یہ وقت آ گیا، مصطفیٰ کمال اس وقت سلطان محمد کی آرمی میں تھا۔ سلطان محمد جو کہ الائز کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا ٹرکی کے اوپر، مصطفیٰ کمال اس کی آرمی میں لیڈر تھا اور وہ سب سے زیادہ بریو تھا۔ تو جب الائز نے یہ کہا کہ اس ریبیلیس ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے، تو کنگ نے، محمد نے یہ سوچا کہ میری آرمی میں سے کون سب سے بہتر لیڈر ہو سکتا ہے جو اس جا کے اس کام کو انجام دے سکے، تو اس کے سامنے صرف مصطفیٰ کمال کا نام ہی آیا تھا۔ اب مصطفیٰ کمال خود محب وطن تھا، وہ بہت پیٹریوٹک اسپرٹ رکھتا تھا، تو کنگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس اناطولیہ کی طرف اس کو بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کر وہاں پر اس چیز کا خاتمہ کرو۔ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ اپنا بحری جہاز جو ہے وہاں سے لے کر روانہ ہو گیا اناطولیہ کی طرف، اور جب وہ اناطولیہ پہنچا تو کیونکہ وہ خود پیٹریوٹ تھا، وہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا، مطلب جو ایکٹیویٹیز وہ لوگ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال بھی اسی میں شامل ہو گیا، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ ایکٹیویٹیز ٹھیک چل رہی ہیں، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، اور ہمیں اس کام کی طرف جو ہے مطلب ٹرکی کو ہمیں آزاد کروانا ہے ہر حال میں۔
He met there with Ali Fawd, leader of rebellions. ایسٹرن اناطولیہ میں جو باغی اکٹھے ہوئے تھے، وہ باغی کون تھے؟ ٹرکش لوگ تھے، محب وطن جو تھے، پیٹریوٹ تھے. وہ جب وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا علی فاؤد. علی فاؤد کو جا کے جو ہے مصطفیٰ کمال ملا اور اس کے ساتھ اس نے پورا پلان تیار کیا اور لوگوں کو مزید جو ہے اکٹھا کرنا شروع کیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اناطولیہ کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے ان علاقوں میں جاننا شروع کیا، وہاں پر مختلف قسم کی تقاریر کرتے اور وہاں سے یہ ایک آرمی جو ہے اس کو اکٹھا کرتے. وہاں سے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک آرمی کو بنانا شروع کر دیا. ازمیر اینڈ ایادن ور گیون ٹو گریک. اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو الائز تھے، ہم نے پڑھا ہے کہ الائز میں گریک جو لوگ ہیں، یونانی جو ہیں، وہ بھی شامل تھے. اٹلی بھی تھا، بریٹن بھی تھا، امریکہ بھی تھا. تو ٹرکی کا وہ علاقہ جس کو ازمیر کہا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایادن کا جو علاقہ تھا وہ گریکس کو دے دیا گیا تھا، گریکس کنٹرول میں دے دیا گیا تھا. کب؟ جب پہلا ٹریٹی سائن کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ٹرکش جو لوگ تھے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا، ٹرکی کو بھی اس کی بھی ڈویژن کر دی تھی، اور الائز نے علاقے اپنے اپنے ممالک میں شامل کر لیے تھے. تو گریک جو یونانی لوگ تھے انہوں نے ازمیر کا علاقہ جو ہے اپنے پاس شامل کر لیا تھا. اب یہاں پر آ کر مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کمال نے گوریلا وار کا آغاز کیا. گوریلا وار کیا ہوتی تھی؟ اس میں ایک آرمی جو ہے تیار کی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مطلب اوپن ایریا میں یا آمنے سامنے آ کر لڑیں. نہیں، گوریلا وار میں یہ ہوتا تھا یہ چھپ کر حملہ کرتے تھے. تو گوریلا وار کا اس نے آغاز کیا اور اس نے کہا تھا کہ گریکس کے کنٹرول میں جو ازمیر کا علاقہ ہے اس میں جتنی بھی آرمی ہے ان کو گوریلا وار کے ذریعے سے اٹیک کرتے رہو ٹائم ٹو ٹائم، تاکہ ان کی جو ہے وہ ان علاقوں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کو وہ تھوڑا مطلب کم کرتے رہیں، مطلب اپنے ریزسٹنس کو برقرار رکھو. تو گوریلا وار کا آغاز کیا. مصطفیٰ کمال کی جب یہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں تو سلطان محمد جس نے بھیجا تھا اس کو کہ ان لوگوں کو جا کے کرش کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اس کو ایسے خبر ملی یا اس کو آئیڈیا ہوا کہ مصطفیٰ کمال کو وہاں پر بھیجنا ہمارا غلط فیصلہ تھا، کیونکہ وہ تو خود پیٹریوٹ ہے. تو اس نے پیغام بھجوایا مصطفیٰ کمال کی طرف. اس نے کہا کہ نا تم واپس آ جاؤ، مطلب ایسٹرن اناطولیہ کو چھوڑ دو اور واپس کنگ کی طرف، مطلب اس نے بلوایا کہ میری طرف تم واپس آ جاؤ. تو اس وقت مصطفیٰ کمال نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں بالکل بھی واپس نہیں آ سکتا جب تک کہ ٹرکش قوم جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتی اور ہر شخص یہاں پر آزادی کی زندگی نہیں گزارے گا، میں اس وقت تک واپس نہیں آ سکتا. ازمیر کے علاقے میں گوریلا وار کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا تھا. He said that a temporary government should establish in Anatolia to represent Turkey. وہاں پر مصطفیٰ کمال نے ایک اور جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی ایک گورنمنٹ اب بنا لینی چاہیے ایسٹرن اناطولیہ میں ہی. ایک ٹیمپریری گورنمنٹ ہم بنا لیں، جو گورنمنٹ استنبول میں اس وقت چل رہی ہے سلطان کے انڈر، اس کے پیرالل اس نے کہا ہم اپنی ایک گورنمنٹ بنائیں جو کہ ہمارے ٹرکش لوگوں کو ریپرزینٹ کرے، اور اس گورنمنٹ کی مدد سے ہم ٹرکی کے جو ہیں مختلف کام کریں، اپنی آرمی کو اکٹھا کریں. تو اس نے یہ مشورہ دیا اور ایسٹرن اناطولیہ میں انہوں نے ایک ٹیمپریری جو ہے گورنمنٹ کا بھی آغاز کر دیا. اسٹوڈنٹس، دیٹ واز آل فار دس چیپٹر. یہ چیپٹر کنٹینیوڈ ہے، چیپٹر تھوڑا لینگتھی ہے. اس کا جو ریمیننگ پورشن ہے اور اس کے کویسچن اینڈ آنسر وہ میں آپ سے نیکسٹ جو اس کا لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کروں گا. تھینک یو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.